अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड 10। पापा, मैं सख्त खफा हूँ माहिर से। आज काफ़ी दिन के बाद उरीदा की अपने बाप से बात हुई थी और जब से तैमूर को उसके एफएससी में एडमिशन का पता चला था, वो आजकल उरीदा को खासी रियायत दे देते थे। बेटा, आपको पता तो है उसने जगह जगह पाँव फंसा रखे हैं। तैमूर ने माहिर की तरफ से उसका दिल साफ़ करने की कोशिश की। माहिर उरीदा से 4-5 साल बड़ा था, लेकिन उरीदा हमेशा उसका नाम लेकर ही बेतकल्लुफ़ी से बात करती थी। जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, वो भूल कर 1 महीने में मुश्किल से 2 दफ़ा कॉल करता है। उरीदा ने आज माहिर के ख़िलाफ़ शिकायतों का दफ्तर खोल रखा था। मैं कान खींचूँगा उसके, आप परेशान मत हों। तैमूर ने मोहब्बत भरे अंदाज से उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मैंने सुना है बड़े अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। तैमूर थोड़ा सा झिझक कर बोले। अच्छा? और ईदा हैरान हुई। आपको किसने बताया? तुम्हारी तैयबा पुप्पो से बात हुई थी कल, वो जिक्र कर रही थी। तैमूर की बात पर उरीदा खुशगवार हैरत का शिकार हुई। पापा, आपकी तैयबा आंटी से बात होती है क्या? वो बड़े अब्बा की बीमारी को अहमियत दिए बगैर हैरानगी से उनसे पूछ रही थी। मेरी बहन है वो। तैमूर लापरवाही से गोया हुए। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं कभी भी उससे बात कर सकता हूँ, मुझ पर कोई पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, बड़े अब्बा से बात करने पर तो पाबंदी है ना। रीदा अपने मखसूस लाउबाली अंदाज में एक दफ़ा फिर तैमूर को तपा गई। हरगिज़ नहीं। और इस किस्म की फजूल बातें आपके जहन में आती कहाँ से हैं? तैमूर के लहजे से छलकती नाराज़गी को महसूस करके उरीदा घबरा सी गई। वैसे ही पापा, आप उनसे बाजू नहीं करते। उसने भूख लाकर वजाहत दी, जो उसके ही गले पड़ गई। बहुत ही अफसोस की बात है उरीदा, मैं तो उनसे 7 समंदर पार दूर हूँ और वो आपके सगे दादा हैं। आपको एक घर में रहकर नहीं पता कि वो बीमार हैं। तैमूर की बात पर वो ठीक ठाक शर्मिंदा हुई। एक्चुअली पापा, वो ज़्यादातर अपनी स्टडी या अपने बेडरूम में होते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं चला। उनकी स्टडी और उनका बेडरूम की अमेरिका में तो नहीं है, जहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़े। तैमूर की बात पर उरीदा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आई एम सॉरी पापा। उरीदा ने आफियत इसे में समझी कि फ़ौरन माजरत कर ले, वरना दूसरी सूरत में एक लंबा लेक्चर तो ज़रूर सुनना पड़ता, जो अभी भी उसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। मैंने आपको इसलिए यहाँ भेजा था कि आप बड़े अब्बा का दिल जीतें। शायद इसी तरह वो अपना ज़र्फ़ बड़ा करके मेरी बहुत सी कोताहियों को दरगुजर कर लें। तैमूर की बात पर वो हैरान हुई, क्योंकि वो तो आज तक यही समझती रही थी कि बाहर के खुले माहौल की वजह से उसे पाकिस्तान भिजवाया गया है। इससे पहले कि वो कोई सवाल करती कॉल कर चुकी थी और रीदा का दिल खफा सा हुआ। वो कुछ सोचकर किचन में चली आई और फ्रिज से चिकन निकालकर बड़े अब्बा के लिए सूप बनाने लगी। उसी दौरान बड़ी अम्मा, जो किसी काम से किचन में दाखिल हुई थी, उसे देखकर चौंकी। आज सूरज कहाँ से निकल आया जो तुम बर्तनों और चूल्हे में सर दिए खड़ी हो? वह अपने मखसूस अंदाज में गोया हुई। बड़े अब्बा को क्या हुआ है? वो उनके तंज को बमुश्किल पीते हुए उनकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाने में कामयाब हो गई। बाजुओं में मसल्स पेन हुआ है, आजकल मुकम्मल बेड रेस्ट कर रहे हैं। बड़ी अम्मा अब देगचों के ढक्कन उठा उठा कर देख रही थी। ये तुम क्या बना रही हो? बड़े अब्बा के लिए चिकन सूप। वो हल्का सा झिझक कर बोली तो बड़ी अम्मा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। यकीनन तैमूर ने ही कहा होगा तुम्हें कि जाकर बड़े अब्बा की खिदमत करो। आपको कैसे पता चला? और ईदा उनके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे पर हक्का बक्का सी रह गई। इसलिए कि ऐसी अक्ल वाली बातें तुम्हारे अपने ज़हन में खुद से नहीं आती। बड़ी अम्मा का लहजा सादा था, लेकिन उरीदा सुलग कर रह गई। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने गुस्से से चूल्हे की आंच तेज़ की। अच्छा अच्छा, ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं, चूल्हा थोड़ा हल्का रखो। बड़ी अम्मा ने तनकीदी निगाहों से सूप का जायज़ा लिया। बुआ रहमत या सुगरा को चेक करवा लेना सूप, ऐसा ना हो कि एक दफ़ा फिर झाड़ पड़ जाए तुम्हें। बड़ी अम्मा जाते जाते भी उसका दिल जला गई थी। वो तो खैरियत रही कि उनके किचन से निकलते ही बुआ रहमत आ गई। बाकी सारा काम उन्होंने संभाल लिया।
یہ لو بٹیا، جا کر دے آؤ اپنے بڑے ابا کو۔ بوا رحمت کی بات پر وہ بوکھلا سی گئی۔ میں؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ ظاہر ہے بٹیا، اس کچن میں آپ کے علاوہ یہ دیواریں ہی ہیں، اب میں انہیں تو کہنے سے رہی۔ بوا رحمت بڑی اماں کے ساتھ رہتے ہوئے انہی کا لہجہ اور انداز اپنا چکی تھیں۔ اریدہ کی مجبوری تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، خصوصاً بوا رحمت کے بارے میں بڑی اماں کے بڑے سخت آرڈرز تھے۔ وہ بادل نخواستہ ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ بڑے ابا کا سامنا کرے، کیونکہ ان کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور اریدہ سے تو وہ ویسے ہی خار کھاتے تھے۔ بڑے محتاط سے انداز سے اس نے دروازہ ہلکا سا نوک کیا۔ یس کمنگ۔ بڑے ابا کی بڑی باروب سی آواز اریدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ پاؤں زمین پر جم گئے اور ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو گیا۔ کون ہے دروازے پر؟ اس دفعہ ان کی آواز میں ہلکی سی برہمی شامل ہوئی۔ اریدہ کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اریدہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھی، جو لگتا تھا کسی بھی لمحے چھوٹ کر زمین پر آن گرے گی۔ کمرے کے کونے میں نماز پڑھتی بڑی اماں نے جلدی سے جائے نماز کو لپیٹا اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ بابا کے لیے سوپ ہے۔ اس کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ بابا؟ ڈاکٹر جلال کے دماغ میں آندھی سی چلی، اور بہت سال پہلے کا ایک منظر ان کے دماغ میں روشن ہوا۔ وہ بھی تو اس رات اسی طرح ڈرتے ہوئے ان کے کمرے میں آئی تھی، اور واپسی پر جاتے ہوئے خاندان کی ساری عزت بھی اپنے دامن میں لپیٹ کر لے گئی تھی۔ ان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ انہیں پہلی دفعہ اریدہ کے چہرے میں ایک اور چہرہ نظر آیا۔ وہ مضطرب سے ہو گئے۔ اریدہ تم جاؤ، میں خود انہیں ڈال کر دے دوں گی۔ بڑی اماں نے اس کی مشکل آسان کی۔ اریدہ فوراً پلٹی۔ اپنی پوتی سے کہو مجھے دوبارہ بابا مت کہے۔ بڑے ابا کا لہجہ دھیما، لیکن اس میں کرب کا ایک جہان آباد تھا۔ بڑی اماں نے چونک کر ان کا زرد ہوتا چہرہ دیکھا۔ اریدہ گھبرا کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ وہ رات ڈاکٹر جلال پر خاصی بھاری تھی۔ ماضی کی ایسی کون سی تلخ یاد نہیں تھی جس نے ان کا دامن نہیں پکڑا تھا۔ دل وحشی کو کسی طور بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایک رگ میں حشر برپا ہو۔ کیا ہوا ہے جلال صاحب؟ آدھی رات کو ایسے ٹہل کیوں رہے ہیں؟ بڑی اماں کی ابھی بھی آنکھ کھلی تو انہیں کمرے میں ٹہلتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ نیند نہیں آ رہی مجھے، انہوں نے بیزاری سے کہہ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ کمرے میں ایک دم ہی حبس کا احساس بڑھ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے پھر کسی چیز کی ٹینشن لے رکھی ہے آپ نے۔ بڑی اماں بھی ان کے مزاج کے سبھی موسموں کی ساتھی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اللہ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے آزماتا ضرور ہے، اور میرے لیے اس نے میری اولاد کو چنا ہے۔ ڈاکٹر جلال کی بات پر ان کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ یہ تو اوپر والے کے کام ہیں، اسی کی مصلحتیں ہیں، وہ ہی جانتا ہے۔ بڑی اماں کی آنکھوں سے بھی نیند اڑ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے میرا ہی کسی لمحے کا بولا ہوا بڑا بول میرے سامنے آیا ہے۔ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائے۔ کون سا بول؟ بڑی اماں نے تحیر کے عالم میں ساری آنکھیں کھول لیں۔ جب حماد کی مسز کی ایک بیٹی کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں پریشانی میں اپنے بھائی کے لیے یہ سوچتا تھا کہ اس کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، بڑھاپے میں کرے گا کیا یہ؟ کون ہوگا اس کے پاس؟ وہ افسردہ سے انداز سے اپنے دل کی بات بتا رہے تھے۔ اس لمحے میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ چلو میرے تو 3 بچے ہیں نا، میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، مگر ان کا دل بھر آیا اور وہ چپ کر گئے۔ کیوں ایسی باتیں سوچ رہے ہیں آپ؟ بڑی اماں نے انہیں نرمی سے ٹوکا۔ اب دیکھ لو، حماد کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہے، اور میں آج بالکل تنہا اور خالی ہاتھ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ حد درجہ دل گرفتہ تھے۔ تیمور تو کب کا آنا چاہتا ہے، مگر وہ ہلکا سا جھجک کر بولی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے بات کاٹ کر سختی سے کہا، اس سے کہو وہ جہاں ہے وہیں رہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔
کب تک منع کریں گی اسے؟ کبھی نہ کبھی تو وہ آئے گا ہی نا۔ بڑی اماں برا منا گئیں۔ جس دن میرا جنازہ اس گھر سے اٹھ جائے اس دن بے شک آ جائے۔ ان کے سرد لہجے پر بڑی اماں دہل کر رہ گئیں۔ انہوں نے ناراض نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا جو اس وقت بالکل ایک ضدی، ہٹ درم اور انا پرست شخص کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا انا پرست لوگ ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، اور جلال صاحب تو مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ماما پلیز اب بس کریں نا۔ ارسم میڈیسن ہاتھ میں پکڑے بینش کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے 3 دن سے ان کی طبیعت سخت خراب تھی۔ وہ ارسم کے ساتھ ساتھ آغا جی سے بھی خفا ہو چکی تھیں، جو اس وقت ان کے کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھے بڑی گہری نظروں سے ماں بیٹے کے درمیان ہونے والے مذاکرات دیکھ رہے تھے۔ بینش ایک دفعہ مان کر پھر مکر چکی تھی۔ تم لاہور کیوں نہیں جانا چاہتے آخر؟ بینش کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اب تو ارسم کا نام میرٹ کے لحاظ سے بہترین کالجز میں آ چکا تھا۔ میں آپ کے اور آغا جی کے بغیر نہیں رہ سکتا ماما۔ اس نے نظریں چرا کر دھیمے انداز میں انہیں دوبارہ یاد دلایا۔ سچ سچ کہو یہی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ بینش نڈال سے انداز سے اٹھ بیٹھی۔ ٹرسٹ می ماما، آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارسم جھنجھلا سا اٹھا۔ بینش تم اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر لیتی ہو بیٹا؟ وہ کیوں تم سے غلط بیانی کرے گا؟ آغا جی نے بھی ارسم کی حمایت میں بیان جاری کیا۔ بینش ان کی بات پر تھوڑا سا بے چین ہوئی۔ اچھا خاصا تم پہلے مان گئی تھی، اب بیٹھے بٹھائے تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آغا جی نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اپنی بیٹی کا پسماردہ چہرہ دیکھا جو 3 دن میں مرجھا سا گیا تھا۔ وہ صدیوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ انہیں 3 دن پہلے ہی تو پتہ چلا تھا کہ اریدہ نے پری میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ اس دن ہاسپٹل میں بڑے ابا نے یوں ہی لاپرواہی سے انہیں بتایا تھا۔ بڑے ابا وہ میڈیکل کا میرٹ بنا سکے گی بھلا؟ بینش نے استہزائیہ انداز میں اپنے تایا کا چہرہ دیکھا۔ بھئی امیر باپ کی بیٹی ہے، ایسے نالائقوں کے لیے جگہ جگہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کھل تو گئے ہیں۔ بڑے ابا نے طنزیہ انداز میں مزید کہا۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا باپ کسی بھی اچھے ادارے میں سیلف اناؤنس پر ایک سیٹ خریدے گا اسے۔ آخر کو دن رات انگلینڈ میں پاؤنڈ کما رہا ہے۔ وہ کسی پیشنٹ کی فائل پر جھکے ہوئے ان کا سارا سکون برباد کر گئے تھے۔ اس دن سے بینش نے اس بات کو ذہن پر سوار کر رکھا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا بی پی ہائی اور کولیسٹرول بھی خاصا بڑھا ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہی تھیں۔ آغا جی کے ساتھ ساتھ ارسم بھی حیران تھا کہ وہ 3-4 دن پہلے تو آرام سے مان گئی تھیں، لیکن اب بیٹھے بٹھائے انہیں کیا ہو گیا؟ ماما آپ میری ایک بات مان لیں، بلیو می میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ ارسم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجائیہ انداز اپنایا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیں۔ ارسم کی بات پر ان کے چہرے پر ایک پراسرار سے مبہم مسکراہٹ ابھری۔ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عجیب سی نگاہوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ ذہن کی بساط پر بہت سے مہرے تیزی سے اوپر نیچے کر کے انہوں نے ایک شاطر سا میدان سجا ہی لیا تھا۔ آپ کہتی ہیں تو میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ ارسم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کا اختیار دے رہا ہے۔ دیکھ لیں آغا جی، آپ گواہ رہیے گا۔ انہوں نے کمرے کے کونے میں بیٹھے آغا جی کو بھی اس کھیل میں شامل کیا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی بیٹی کے ذہن کو پڑھا۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ بینش اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی بھی آخری حد تک جا سکتی ہے۔ ماما آئی پرومس۔ ارسم نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری۔ ٹھیک ہے، پھر تم فوجی فاؤنڈیشن میں نہیں بلکہ آرمی میڈیکل میں جاؤ گے۔ انہوں نے ایک پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے اعلان کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ آرمی میڈیکل ایڈمیشن پھر بھی کافی مشکل ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن میں تو وہ کم نمبروں کے ساتھ بھی سیلف اناؤنس پر بڑے آرام سے جا سکتی ہے۔ اٹس اوکے ماما۔ ارسم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مان گئی تھیں۔ اور تم ہاسٹل میں رہو گے، صرف ویک اینڈ پر چکر لگاؤ گے۔ انہوں نے دوبارہ اپنی شرط دہرائی۔ ڈن۔ ارسم کھل کر مسکرایا۔ اب پلیز بیٹا اچھی سی کافی اپنے ہاتھ کی بنوا کر پلاؤ۔
یقین مانو میرا تو دماغ پلپلا ہو گیا ہے تم ماں بیٹے کے چکروں میں۔ آغا جی نے منہ بناتے ہوئے بینش سے فرمائش کی جو ایک دم ہی حشاش بشاش سی دکھائی دے رہی تھی۔ اور ماما میرے لیے چکن سینڈوچ۔ ارسم نے بھی کمرے سے نکلتے ہوئے اپنی فرمائش نوٹ کروائی۔ چائے پی کر اور سینڈوچ کھا کر وہ یوں ہی اریدا کے پورشن کی طرف چلا آیا۔ سامنے لان میں اریدا اور سرمد کھڑے تھے۔ سرمد اللہ جانے اسے کیا سنا رہا تھا۔ اریدا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے بھی اریدا کی ہنسی سن سکتا تھا۔ سرمد بڑی نرم نگاہوں سے اریدا کی طرف دیکھ رہا تھا جو لاپرواہی سے اس کے سامنے کڑی کچی کیری کھا رہی تھی۔ ارسم نے اس منظر کو خاصی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سرمد کی روز روز یہاں آمد بے سبب نہیں تھی۔ ارے ارسم وہاں کیوں رک گئے؟ اریدا کی اس پر نظر پڑ ہی گئی۔ ادھر آؤ، سرمد بھائی اپنی یونیورسٹی کے بہت مزے کے قصے سنا رہے ہیں۔ ہاؤ آر یو ارسم؟ سرمد بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ ارسم نے ہلکا سا سنبھل کر ان سے ہاتھ ملایا جن کی نظریں ابھی بھی بھٹک بھٹک کر اریدا کی طرف جا رہی تھیں۔ آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ ارسم نے رسمی سے انداز میں پوچھا۔ بس یار، آج کل جاب اور روزگار کے چکروں نے الجھا دیا ہے۔ سرمد دوستانہ انداز میں گویا ہوا۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے ان سب کے ساتھ کسی اور چکر میں بھی الجھے ہوئے ہیں آپ۔ ارسم نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا تھا جسے سنتے ہی وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ اریدا سے 5 سال اور ارسم سے 3-4 سال بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ بس یار دعا کرو جو بھی چکر ہے کہیں گن چکر نہ بن جائے، سرمد نے غیر سنجیدگی سے جواب دیا جسے سنتے ہی ارسم کے ذہن نے خطرے کا الارم بجایا۔ اریدا لان میں لگے آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑنے کے چکر میں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ رات کو سرمد کے جاتے ہی وہ اریدا کی طرف آ گیا جو ٹیرس میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی اور گود میں بایولوجی کی کتاب کھلی ہوئی تھی۔ یہ سرمد بھائی آج کل زیادہ ہی نہیں آنے لگے یہاں؟ پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ اچھا، وہ چونکی، میں نے تو نوٹ نہیں کیا۔ اریدا کے لہجے کی لاپرواہی سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ویسے آج تو بڑے ابا کی طبیعت کا پوچھنے آئے تھے وہ۔ اریدا کو اچانک ہی یاد آیا۔ بہرحال تم ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو تو زیادہ بہتر ہے۔ ارسم کے لہجے کی سنجیدگی پر وہ ٹھٹکی۔ کیا بات ہے ارسم، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع کرتی ہو۔ وہ ہنوز سابقہ انداز سے گویا ہوا۔ ارسم، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ اریدا پریشان ہوئی تو اس نے الجھ کر اریدا کا بے داغ معصوم سا چہرہ دیکھا۔ پہلی دفعہ اس نے اس کے چہرے سے شعوری طور پر نظریں ہٹائی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور ٹیرس کی ریلنگ سے جھک کر نیچے لان میں دیکھنے لگا۔ تم اس طرح کی باتیں تو کبھی بھی نہیں کرتے۔ اریدا کو اس کا انداز کچھ بدلا بدلا سا لگا تو فوراً ہی اظہار بھی کر دیا۔ ارسم نے بہت سرعت سے خود کو سنبھالا اور مڑ کر اریدا کی پریشان شکل دیکھی۔ بے وقوف لڑکی، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم شروع سے اچھی طرح تیاری کرو تاکہ تمہارا آرام سے کسی بھی اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے۔ کسی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اریدا نے فوراً ہی اس کا جملہ پکڑا۔ میں نے اگر ایڈمیشن لینا ہے تو صرف تمہارے کالج میں، ورنہ کہیں نہیں۔ وہ ابھی سے اپنا ذہن بتا چکی تھی۔ اس کی بات پر ارسم کا ذہن بھی کچھ ہلکا پھلکا ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے کی ساری کثافت ایک دم ہی دھل گئی تھی۔ تمہارے بابا مان جائیں گے ہاشم کے پرپوزل کے لیے؟ اس رات بختاور بہت خوش تھی اور نیلم حیرانگی سے سارا قصہ سن رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم اس طرح اچانک سے بختاور کو پرپوز کر دے گا۔ بابا؟ بختاور ہلکا سا اٹکی، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے وہ صاف صاف انداز میں کہہ چکے ہیں کہ تمہاری شادی کسی ڈاکٹر سے کریں گے کیونکہ تم نے ان کی خواہش کے مطابق اس فیلڈ کا انتخاب نہیں کیا۔ نیلم کو اچانک یاد آیا کہ بختاور نے بہت شروع میں اس سے یہ بات کہی تھی۔ بابا کو تو عادت ہے ڈکٹیٹر بن کر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی۔ بختاور کا حلق تک کڑوا ہوا۔ کچھ آج تازہ ہونے والی ملاقات کا خمار ذہن میں سوار تھا، اس لیے 80% لڑکیوں کی طرح بختاور کو بھی
والدین کے پڑھائے گئے سارے سبق فضول اور بے معنی دکھائی دے رہے تھے۔ اگر وہ نہ مانے تو؟ نیلم بالکل دماغ سے سوچ رہی تھی۔ انہیں ماننا ہوگا۔ بختیور نے ہٹ درم انداز اپنایا۔ اور فرض کرو وہ واقعی ہی نہیں مانے تو تم کیا کرو گی؟ نیلم جاننا چاہتی تھی کہ وہ محبت کے اس سفر میں کس حد تک آگے جا چکی ہے۔ میں ہاشم کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی، چاہے مجھے اس کے لیے آخری حد تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پہلی محبت کے خمار نے اس سے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں چھین لی تھیں۔ نیلم نے خوف زدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر آج عجب کوس و قزح پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان رنگوں میں سے ایک رنگ بغاوت اور ہٹ درمی کا تھا جو نیلم کے لیے پریشان کن تھا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے اسٹیٹس میں کافی فرق ہے بختیور۔ نیلم نے ہلکا سا جھجک کر اسے سمجھانا چاہا۔ سو وٹ؟ بختیور کسی بھی چیز کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی اور بے ضرر لگنے والی چیزیں زندگی میں آگے جا کر بہت بڑے بڑے مسائل کا موجب بن جاتی ہیں۔ پانی کے ٹینک میں بننے والا چھوٹا سا سوراخ، کسی کے دل میں لگنے والی ہلکی سی گرہ اور شک کا ایک لمحہ پوری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ نیلم نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ بختیور اس کی بات پر طنزیہ انداز میں ہنسی۔ محبت ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ بختیور نے مسکرا کر اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ آئی ایم سوری، میں ایسے وقتی محبتوں کو نہیں مانتی جو پانی کے بلبلے کی طرح بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ نیلم نے بھی صاف گوئی سے کہا۔ یہ وقتی چاہت نہیں ہے نیلم۔ بختیور کو ایک دم غصہ آیا۔ نادان لڑکیاں کیوں نہیں سمجھتیں؟ والدین کی عزتوں کے آنچل لیے جب وہ گھروں سے نکلتی ہیں تو محبتوں کے بے شمار رنگ برنگے کاغذی پھول جگہ جگہ ان کے منتظر ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں بہت خوشنما لیکن خوشبو سے عاری ہوتے ہیں۔ نیلم کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ تم ہاشم کو غلط سمجھ رہی ہو۔ بختیور نے احتجاجی نظروں سے اپنی دوست کو دیکھا جو اس وقت ناصحہ بنی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم اس ویک اینڈ پر جا کر اپنے والدین سے بات کر کے دیکھ لو۔ نیلم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی کورس کی کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ بختیور نے کچھ لمحے جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہاشم کے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بختیور کے لہجے سے رنجیدگی چھلکی۔ میں ہاشم کو نہیں بلکہ تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ نیلم کتاب بند کر کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کلاک پر رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بختیور الجھ سی گئی۔ آئی ایم سوری بختیور، مجھے اندازہ نہیں تھا ہاشم کی محبت تمہارے حواسوں پر اس قدر سوار ہو جائے گی کہ تم اس کے لیے ہر درست اور غلط اقدام کے لیے بھی خود کو حق بجانب سمجھنے لگو گی۔ نیلم نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ بہت اچھا ہے نیلم۔ بختیور نے ضد بھرے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی اچھائی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم اسے پانے کے لیے غلط حربے بھی استعمال کرنے لگو۔ نیلم نے برہم انداز میں اپنی بے وقوف دوست کو دیکھا جو اس کا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ بختیور نے نظریں چرا کر آہستگی سے صفائی دی۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم سب کچھ ہی کر گزرو گی۔ نیلم ہنوز اس سے خفا خفا سی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بختیور نے آخرکار ہتھیار ڈال ہی دیے۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ اس میں تمہارے والدین اور گھر والوں کو بھرپور رضامندی شامل ہو، کیونکہ جس فیصلے میں آپ کے والدین کی خوشی بھی شامل ہو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نیلم نے ذرا نرم انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس ویک اینڈ پر گھر میں ضرور بات کروں گی۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس بات پر گھر میں اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی والدہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں؟ غم، غصہ، ناراضگی اور شکوہ۔ وہ ابھی زبان سے کچھ نہیں بولی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں چیخ چیخ کر برہمی کا اظہار کر رہی تھیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی سب سے بڑی اور لاڈلی اولاد کو دیکھا جس کی آنکھوں سے جھلکتی بغاوت انہیں مشتعل کر رہی تھی۔ اس میں خرابی دماغ کی کیا بات ہے؟ بختیور کو بھی غصہ آ گیا۔ تمہارے والد نے شروع دن سے کہہ رکھا ہے تمہاری شادی کسی ڈاکٹر سے کریں گے۔ بختیور کی والدہ نے اسے یاد دلایا۔ سخت نفرت ہے مجھے اس پروفیشن سے۔ وہ متنفر انداز سے گویا ہوئی۔ اسی لیے تم اس فیلڈ میں نہیں گئی۔
وہ تو تم بہن بھائیوں کی میلی بھگت تھی، ورنہ سب کو پتہ ہے تم آسانی سے اپنا میرٹ بنا سکتی تھی۔ انہیں بھی ہر چیز کی خبر تھی۔ پلیز اماں، آپ بابا سے بات کر کے تو دیکھیں۔ بختیور نے تھوڑا دھیما انداز اپنایا۔ انہیں بھنک بھی پڑ گئی تو تمہیں یونیورسٹی بھی نہیں جانے دیں گے۔ انہیں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو ڈرایا۔ لیں، یہ کوئی زبردستی ہے بھلا؟ بختیور ٹھیک ٹھاک برا مان گئی۔ بابا کو تو ویسے ہی ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرنے کی عادت ہے۔ ابھی یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہی اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ حد درجہ بدگمان ہوئی۔ دیکھو بختیور، مجھے اس لڑکے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جو تمہارے باپ کے فیصلے کو بدل سکے۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرے دل کو ایسی کوئی دلیل یا منطق دیں جسے سن کر میں بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر سکوں۔ اس نے بھی دو ٹوک انداز اپنایا۔ بختیور، وہ صدمے بھرے انداز سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ آپ ایک دفعہ ہاشم رضا سے مل کر تو دیکھیں، مجھے یقین ہے آپ کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بختیور کے لب و لہجے کو دیکھ کر انہیں پہلی دفعہ زندگی میں افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ضرورت سے زیادہ آزادی رائے کا حق دے رکھا ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، انہوں نے ناراض لہجے میں صاف انکار کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ بابا سے کہیں وہ اس سے ایک دفعہ مل لیں۔ بختیور اب باقاعدہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے پریشان انداز سے اپنی بیٹی کے طور طریقے دیکھے۔ وہ دل ہی دل میں ٹھیک ٹھاک خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ آپ بابا سے بات کریں گی نا؟ بختیور کو ان کی خاموشی دہلا رہی تھی اور وہ اپنی جگہ پر متفکر تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماں بیٹی دونوں ہی ایک دوسرے سے خائف ہو رہی ہوں۔ میں تمہارے باپ سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، پھر وہ جانے اور تم جانو۔ ان کی رضامندی پر بختیور کے چہرے پر پھیلنے والے مسرت کے رنگ بڑے فطری تھے، جبکہ اس کی والدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی بکھر گئی۔ اگلے ہی دن اس کی بابا جان کے کمرے میں پیشی تھی۔ بختیور کو یقین تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کامیابی سے جیت لے گی، لیکن آگے بھی بابا جان تھے جنہوں نے پہلی بار اسے کلین بورڈ کر دیا تھا۔ کس خاندان سے تعلق ہے اس کا، اور باپ کا پروفیشن کیا ہے؟ بابا کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ آئی ڈونٹ نو بابا۔ اس کے خفت زدہ انداز پر بابا کی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی سمجھدار واقعہ ہوئی ہیں میری دختر نیک اختر، وہ طنزیہ انداز سے گویا ہوئے۔ نام حسب نسب کا علم نہیں اور چلی ہیں رشتہ داریاں جوڑنے۔ تم سے مجھے اس قدر بے وقوفی کی توقع نہیں تھی بختیور۔ ان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بابا، آپ ایک دفعہ اس سے مل تو لیں۔ وہ نظریں جھکائے آہستگی سے گویا ہوئی۔ تمہیں شاید علم نہیں، خاندانی لوگ رشتے ناتے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر طے کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے بیزار سے انداز سے اپنی بیٹی کی معلومات میں اضافہ کیا، جو اضطراری انداز سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، بابا جان سے ان سب بہن بھائیوں کی جان جاتی تھی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے اس کی؟ انہوں نے ہلکے سے توقف کے بعد سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کر رکھا ہے، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ بختیور بمشکل اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولی۔ اسٹوڈنٹ؟ انہوں نے حقارت بھرے انداز میں ہنکارا بھرا۔ بختیور کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ وہ ہاشم رضا کی جن خوبیوں کو اس نے سنہرے حروف سے اپنی ڈائری میں تحریر کر رکھا تھا، انہیں یہاں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے والدین کے پرکھنے کے معیار بالکل مختلف تھے۔ 25 منٹ کے بعد جب وہ بابا کے کمرے سے نکلی، احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا واقعی وہ اتنا اچھا ہے جس کی خاطر آپ بابا کے سامنے جا کھڑی ہوئیں؟ اس کی چھوٹی بہن اسے لان میں اکیلے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھ کر وہاں پہنچ گئی اور عجیب سی نگاہوں سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن میں جب اس کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے دنیا بہت اچھی لگتی ہے۔ بختیور اپنے دل کے معاملے میں بے بس تھی، لیکن بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ اس کی چھوٹی بہن زیادہ حقیقت پسند تھی۔ وہ جب ہاشم رضا سے ملیں گے تو مان جائیں گے۔ بختیور کو پتہ نہیں کیوں یہ خوش فہمی لاحق تھی کہ ہاشم جیسے شخص کو کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایسا شخص جو انسانیت سے پیار کرتا ہو، اسے بھلا لوگ کیسے مسترد کر سکتے تھے؟
وہ جو غریب، بیمار اور دکھی لوگوں کی مسیحائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا تھا، ایسے لوگ بھلا زندگی میں کہاں ملتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں ہاشم رضا کی شخصیت کے ان سارے نمایاں پہلوؤں کو دہرا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوئی۔ اب وہ ساری خوبیاں کسی اور کو تو بے تکلفی سے نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اپنے سے 5 سال چھوٹی گڑیا سے اس کی کافی دوستی تھی جو اس وقت کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ تو کوئی بہت ہی خوابوں اور خیالوں میں رہنے والا لڑکا لگ رہا ہے۔ گڑیا نے اپنے جملے سے بے وقوف کا لفظ حذف کر دیا تھا کیونکہ اس سے بختیور کی دل آزاری ہو سکتی تھی۔ پورا کیمپس اس کی اچھائی کی تعریف کرتا ہے۔ بختیور نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے عوام الناس کی رائے کو بھی اس میں شامل کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے باجی، لیکن زندگی ان چیزوں کے سہارے تو نہیں گزرتی۔ گڑیا اس سے کہیں زیادہ سمجھدار اور پریکٹیکل تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے اپنی چھوٹی بہن کا تبصرہ پسند نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ زمینی حقائق ان سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ بحیثیت انسان تو بہت عمدہ ہوگا، لیکن پریکٹیکل لائف میں ساری زندگی سوشل ورک تو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت سارا پیسہ اور ویل سیٹلڈ گھر، جاب یا بزنس ہونا چاہیے۔ گڑیا نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں تو وہ کہیں نہ کہیں جاب تو کرے گا ہی، اب اتنا بھی بے وقوف نہیں۔ بختیور نے فوراً ہی اس کی طرفداری کی۔ آپ کچھ بھی کہیں، انہیں سیٹ ہونے کے لیے 5-6 سال کا عرصہ تو درکار ہے، اور بابا آپ کو کبھی بھی اتنے عرصے کے لیے گھر نہیں بٹھائیں گے۔ گڑیا کی بات پر اسے دھچکا سا لگا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی۔ شانزے کی فلم کا پورا یونٹ پچھلے 15 دن سے ناردرن ایریاز میں شوٹنگ کر رہا تھا، اور شانزے اس فلم کے ایک ایک سین کے لیے گھنٹوں پریکٹس کرتی اور بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ریہرسل کرتی۔ اس فلم کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر دونوں ہی اس کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ ناران کاغان سے ہو کر وہ لوگ مانسہرہ سے چند کلومیٹر آگے شنکیاری پہنچے۔ وہاں وادی سرن میں بنی ایک چھوٹی سی خوبصورت جھیل میں فلم کے چند سین کی شوٹنگ ہونی تھی، اور اسی دن سرمد نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ ہاں بھی چھوٹی، کیا سین چل رہا ہے؟ سرمد کو اچانک وہاں دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ ارے سرمد بھائی آپ! شانزے کو حقیقتاً خوشی ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ لوگ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے، جس میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے، اس لیے سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے انجوائمنٹ کرنے میں مصروف تھے۔ شانزے اور سرمد دونوں ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر چلتے ہوئے اس طرف نکل آئے جہاں پانی کا بہاؤ خاصا تیز تھا۔ کیسی جاب چل رہی ہے آپ کی؟ شانزے کو علم تھا کہ وہ جرنلسٹ تھا، ابھی بھی وہ اپنے کسی کام سے یہاں آیا ہوگا۔ بس سو۔ سرمد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پانی میں چلیں؟ وہ دونوں بڑے بڑے پتھروں کو پھلانگتے ہوئے پانی میں آ گئے تھے۔ ٹھنڈا یخ پانی گرمیوں کے موسم میں خاصی طمانینت کا باعث بن رہا تھا۔ انہی کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے تھے۔ میں نے تمہارے چند شارٹس دیکھے ہیں، بہت عمدہ کام کیا ہے تم نے۔ سرمد کی تعریف پر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ کیا واقعی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، احمد بھی بہت تعریف کر رہا تھا تمہاری۔ سرمد نے فلم کے ڈائریکٹر کا نام لے کر اسے بتایا۔ ہاں، وہ خاصا کوآپریٹ کرتے ہیں مجھ سے۔ شانزے بھی اپنی ساری ٹیم سے خوش تھی، لیکن شہریار سے ذرا محتاط ہی رہنا۔ سرمد نے اس کی فلم کے ہیرو کا نام لے کر وہ بات کہہ دی جس کے لیے وہ اتنا لمبا سفر کر کے ایبٹ آباد سے یہاں پہنچا تھا۔ کیا مطلب؟ شانزے کو واقعی سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں، وہ خاصا آؤٹ اسپوکن اور فلرٹ ٹائپ کا لڑکا ہے۔ آج کل ٹویٹر پر بڑے عجیب و غریب قسم کے سٹیٹس دے رہا ہے۔ سرمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کس طرح سے کھل کر بتائے کہ وہ کیمرہ کے پیچھے اپنی ٹیم کے جو فوٹو شیئر کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ تصویریں شانزے کی تھیں، جس میں دونوں کی بے تکلفی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شانزے پریشان ہوئی۔ تمہاری جب تک مووی آن ایئر نہیں ہوتی تم تھوڑا کیئرفل رہو، کیونکہ تمہارے کیریئر کا یہ آغاز ہے، جبکہ وہ پھر بھی اپنا کچھ نہ کچھ نام بنا چکا ہے۔ سرمد نے کھل کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سرمد بھائی،
شانزے نے کھل کر اپنی کم عقلی کا اعتراف کیا تو سرمد نے فوراً ہی اپنے سیل فون پر اس کی فلم کے ہیرو شہریار کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ کھول کر دکھایا۔ شانزے ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تو بون فائر پارٹی کی تصویریں ہیں جو شوگرہ میں احمد صاحب نے ہم سب کو دی تھی۔ شانزے نے گھبرا کر وضاحت دی۔ اس رات خوب موج مستی کے دوران سب نے ڈھیروں تصویریں بنوائی تھیں، لیکن شانزے کو اندازہ نہیں تھا کہ شہریار اپنی اور شانزے کی تصویریں اٹھا کر اس طرح سے اپنے ٹویٹر پر شیئر کر دے گا۔ یہ سب پکچرز مختلف شوبز کے پیجز اور نیوز پیپرز میں دھڑا دھڑ پبلش ہو رہی ہیں۔ سرمد نے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ میں ابھی احمد صاحب سے بات کرتی ہوں۔ شانزے کو غصہ آ گیا۔ میں ان سے پہلے ہی بات کر چکا ہوں۔ سرمد کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ میری بات غور سے سنو شانزے، تمہاری جب تک کوئی چیز آن ایئر نہیں آ جاتی اپنا امیج میڈیا میں خراب مت کرو، ایسا نہ ہو تمہارا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن سرمد بھائی، سب لوگ انجوائے کر رہے تھے تو اس نے جھجک کر اپنا فقرہ ادھورا چھوڑا۔ تم خود کو سب لوگوں کے ساتھ شامل کیوں کرتی ہو شانزے؟ وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ بے وقوف لڑکی، یہ شوبز ہے اور یہاں رائی سے پہاڑ بننے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کو ایک فاصلے پر رکھو، ورنہ شوبز میں روزانہ کئی لڑکیاں آتی ہیں اور گمنامی کی موت مر جاتی ہیں۔ سرمد کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا لاپرواہی سے اٹھایا گیا ایک قدم اسے شوبز کی پہلی سیڑھی پر ہی خوار کر دے گا۔ وہ دل ہی دل میں شہریار کو ہزاروں گالیاں دے چکی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مونا؟ ادینہ کو ایک دم ہی دھچکا سا لگا اور ساتھ ہی اس کے چہرے کے زاویے بری طرح بگڑ گئے۔ تمہاری اس فضول بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنا غصہ کسی طور نہیں چھپا سکتی تھی۔ لیں، میں نے اپنے سے لگا کر تھوڑی کہا ہے۔ ادینہ کو غصے میں دیکھ کر اس نے نرم انداز اپنایا۔ میں نے تو اپا صالحہ اور بیبے کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں جا کر پوچھتی ہوں انہیں۔ وہ مشتعل انداز سے کھڑی ہوئی۔ پلیز ادینہ باجی۔ مونا نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا۔ آپا صالحہ میری جان نکال دیں گی کہ میں نے کیوں بتایا۔ اس کے لہجے میں اس قدر بے بسی تھی کہ وہ چپ چاپ دھپ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ ادینہ نے سپاٹ انداز میں مونا کا فکر مند چہرہ دیکھا، جو دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ اس نے آخر یہ بات ادینہ سے شیئر ہی کیوں کی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح بھڑک اٹھے گی۔ کچھ نہیں، بس اتنا ہی سنا تھا کہ آپ کی نانوں کی جاننے والی ایک فیملی ہے جو آپ کے پرپوزل کے سلسلے میں اگلے ہفتے ادھر آ رہی ہے۔ مونا نے اس دفعہ محتاط انداز اپنایا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ادینہ کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہوا۔ ان کا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے اور سعودیہ کی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ مونا نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ وہ خاموش رہی۔ پلیز آپ انہیں کچھ مت کہیے گا، وہ ایک دو دن میں خود آپ سے بات کریں گی۔ میں نے تو اس لیے بتا دیا نا کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ مونا نے اصل بات بتاتے ہوئے اسے لگے ہاتھوں اپنی صفائی بھی دے دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپا کا؟ ادینہ زہر خند لہجے میں بولی تو مونا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس وقت آپا کے حق میں بولنا گویا جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف تھا، اس لیے وہ کان لپیٹ کر بیٹھی رہی۔ پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ بدتمیزی کرتی ہے۔ بتا دینا اپنی آپا کو، اگر میری شادی کا کسی نے نام بھی لیا تو میں چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گی۔ ادینہ کے لہجے میں اعلانیہ بغاوت تھی۔ کیا ہو گیا ہے ادینہ باجی؟ کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا؟ مونا نے منہ بنایا۔ میں اپنی زندگی کی کتاب سے اس نام کی ساری چیزیں نکال چکی ہوں۔ اس نے ناراض لہجے میں اطلاع دی۔ آپ کے ایسا کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی؟ مونا الجھی ہوئی نگاہوں سے ادینہ کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں اپنا ذہن بنا چکی ہوں۔ عبداللہ کے علاوہ میری زندگی میں کسی اور مرد کی گنجائش نہیں نکلتی۔ ادینہ کا یہ جملہ آپا صالحہ نے اپنے ہوش و حواس میں سنا تھا اور ان کا پارا ایک دم ہی ہائی ہوا۔ وہ اس کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے تمہارا، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی غیر محرم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپا ایک دم ہی کمرے میں آئی تھی۔ مونا سٹپٹا سی گئی، جبکہ ادینہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جن کے ساتھ دل کا تعلق ہو وہ ہمارے لیے نامحرم نہیں ہوتے۔
ادینہ نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں آپا صالحہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زبان سنبھال کر بات کرو ادینہ، اللہ جہنم میں ڈالے گا تمہیں۔ آپا صالحہ نے سخت لہجے میں اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی تو دنیا کے دوزخ میں ہی جل رہی ہوں۔ ادینہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے کہا۔ آپا کے تن بدن میں تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ تم جتنی بھی بکواس کرو، میں سوچ چکی ہوں، جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ آپا صالحہ نے اسے اپنے ارادوں سے باخبر کیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری ڈیڈ باڈی سے ہی نکاح پڑھوائیے گا کسی کا۔ ادینہ انتہائی بدتمیزی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ آپا صالحہ کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہوا۔ ادینہ اب انہیں دو بدو جواب دینے لگی تھی۔ تم اس بے وقوف کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو مونا؟ انہوں نے اپنا باقی غصہ سامنے خاموش کھڑی مونا پر اتارا۔ مونا انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے وقوف بہت عرصے سے سمجھنے اور سمجھانے کے مرحلوں سے نکل چکی ہے۔ آپا صالحہ اور ادینہ کے تعلقات ایک دفعہ پھر خراب ہو چکے تھے۔ رات تک آپا صالحہ کا بی پی خاصا ہائی ہو چکا تھا، اور رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا جب مونا نے اسے جھنجھوڑ کر آپا صالحہ کی خرابی طبیعت کا بتایا۔ ایک دفعہ تو ادینہ کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی۔ ادینہ پتر، اپنے چاچے بخش الدین کو فون کر اپنی سزوکی لے کر آ جائے، صالحہ کو بڑے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ بیبے نے ان کی بگڑتی حالت کے پیش نظر فوراً ہی فیصلہ کیا۔ ادینہ کو بھی معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک اگلے گھنٹے میں وہ لوگ بخش الدین کی سزوکی میں آپا صالحہ کو لے کر پنڈی جا رہے تھے۔ آپا صالحہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ باقی ساری رات انہوں نے سی ایم ایچ میں گزاری تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپا کی؟ مونا اس کے پاس آن کھڑی ہوئی جو افسردہ سے انداز سے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ بی پی ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ ادینہ اچھی خاصی پریشان تھی۔ اب کیا ہوگا ادینہ باجی؟ مونا کے لہجے میں کوئی انکہا سا خوف چھپا تھا۔ دعا کرو ان کی طبیعت سنبھل جائے، ادینہ نے ہلکا سا جھجک کر کہا تو مونا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ آپ بھی تو ہر بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتی ہیں۔ دونوں چلتے چلتے کوریڈور کے اینڈ پر بنی کھڑکی کے پاس آن کھڑی ہوئیں۔ اس وقت دونوں ہاسپٹل کے فرسٹ فلور پر تھیں۔ ادینہ نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ سامنے پارکنگ میں بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور ہاسپٹل میں اچھی خاصی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ کتنی دیر اور رہنا پڑے گا یہاں؟ مونا کو ہسپتال میں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی جب تک آپا کی طبیعت نہیں سنبھل جاتی۔ ادینہ نے افسردگی سے جواب دیا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ان کے گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر موجود نہیں تھا، اور اگر ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہوتی تو پھر ایک نیا مسئلہ بن جاتا۔ اس لیے ادینہ اور بیبی ان کی ناسازی طبیعت تک یہیں رہنا چاہتی تھیں، اور مونا کی مجبوری تھی کہ اسے بھی ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ بختیور جب سے گھر سے ہاسٹل واپس آئی تھی کافی الجھی سی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کہیں گم ہو جاتی، اور مطالعے کا شوق بھی تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اب تو اس نے لائبریری سے کتابیں ایشو کروانا بھی ختم کر دی تھیں۔ 2-3 بکس وہ اپنے گھر سے لائی تھی اور انہیں بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ جوں کی توں اس کی میز پر رکھی ہوئی تھیں۔ 2 دن سے تو وہ کیمپس بھی نہیں گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہاشم سے خوف زدہ تھی کہ اسے کیا جواب دے گی۔ اس دن نیلم ڈپارٹمنٹ سے آئی تو اس کا موڈ خاصا برہم تھا۔ دیکھو بختیور، اس طرح چھپ کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ نیلم نے اپنا سفید لیب کوٹ الماری میں ٹانگتے ہوئے سنجیدگی سے اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اداس بلبل بنی بیٹھی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہوگا؟ نیلم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے طنزیہ انداز میں اسی سے پوچھا۔ ہاشم نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ اس نے تو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا لگا کر سارا فرش ہی گھسا دیا ہے۔ اب تو آدھی فیکلٹی کے لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ نیلم نے منہ بنا کر اپنی پریشانی بتائی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بختیور نے ہلکا سا سنبھل کر پوچھا۔ یہی کہ تم کب واپس آؤ گی اپنے گھر سے، اور تمہارے گھر کا PTCL نمبر بھی مانگ رہا تھا، تم نے دے تو نہیں دیا؟ بختیور گھبرا سی گئی۔ اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ نیلم برا مان گئی تھی۔ ویسے تم ایک دفعہ اسے مل کیوں نہیں لیتی ہو؟ ہاں، صبح جاؤں گی کیمپس۔ بختیور اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ نیلم نے غور سے اس کا افسردہ اور ڈھیلا ڈالا سا انداز دیکھا۔ بختیور، تم نے کیوں اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر رکھا ہے؟ نیلم سارے معاملے سے باخبر تھی، لیکن اس سے بختیور کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔
اسے رہ رہ کر بختیور کے والد پر غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے ہاشم سونے کا بھی بن کر آ جائے تب بھی بابا اسے میری شادی نہیں کریں گے۔ بختیور الماری سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی بھی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، ان کو وقتی غصہ ہے اتر جائے گا۔ نیلم نے اسے دلاسا دیا۔ وہ اپنی ضد کے بہت پکے ہیں، تم نہیں جانتی ہو انہیں۔ بختیور کے لہجے میں ہزاروں اندیشے اور خوف پنہاں تھے۔ تم ہاشم سے کہو نا، اپنے والدین کو بھیجے۔ نیلم نے اسے مفت مشورہ دیا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ تو مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ بختیور نے استری کا بٹن آن کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے کیسی فیملی ہے اس کی؟ نیلم کے تجسس بھرے انداز پر وہ زبردستی مسکرائی۔ تم شاید یقین نہ کرو نیلم، لیکن بائی گاڈ میں نے کبھی اس سے اس کی فیملی، ان کا معاشی سٹیٹس اور بہن بھائیوں کی تعداد یا جابز وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن یار تمہیں کچھ تو پوچھنا چاہیے تھا۔ نیلم کو اس کی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ سچ پوچھو تو جب وہ سامنے آتا ہے مجھے باقی ساری دنیا بے معنی سی لگنے لگتی ہے، اس لیے میں نے کبھی دلچسپی ہی نہیں لی۔ ویسے بھی میں نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے خاندان کے ساتھ تو نہیں۔ بختیور نے اپنی دل کی بات بتائی۔ معاف کرنا بختیور، تم کسی یورپین کنٹری میں نہیں رہ رہی ہو۔ نیلم نے فوراً ہی اسے ٹوکا۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں مشرقی عورت کا اپنے میاں سے واسطہ کم اور اس کے خاندان والوں سے زیادہ پڑتا ہے۔ ساری زندگی وہ ساس نندوں کے چکر سے ہی نہیں نکلتی۔ ہاشم اپنی پرائیویسی کے معاملے میں بہت کانشیس ہے۔ بختیور نے اس کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ سارے مرد شادی سے پہلے تک انہی معاملات میں کانشیس ہوتے ہیں، بعد میں تو انہیں اپنی ماں بہنوں کو خوش کرنے کی پڑ جاتی ہے۔ نیلم کی صاف گوئی بہت دل دکھانے والی تھی۔ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ بختیور نے ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہرحال تم کل اسے بے تکلفی سے بات کرنا، وہ کب اپنے پیرنٹس کو بھیجے گا اور تمہیں کہاں رکھے گا۔ نیلم نے اسے سمجھایا، کیونکہ ایسے معاملات میں شرم و حیا بعض دفعہ بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے۔ نیلم کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے اپنے کپڑے استری کرنے لگی، جبکہ ذہن میں نیلم کی باتوں نے ایک اودم سا مچا رکھا تھا۔